You like it? नाजरीन आदाब, DD उर्दू की ख़ास पेशकश पयाम ईद में आपका तहे दिल से खैर मक़दम। नाजरीन, अभी अभी रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हमें हासिल हुआ था, जिसकी रातें नूरानी थीं, जिसके दिन बरकत वाले थे। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर किसी ने दिल खोल कर अल्लाह की इबादत की, अल्लाह से तौबा की और किसी भी तरह से अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर वो काम किया जिससे अल्लाह राज़ी होता है। लेकिन देखते ही देखते रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना गुज़र गया और ईद का दिन आ गया। ईद का दिन जो खुशी का दिन है, जो अल्लाह का इनाम है हर रोज़ेदार के लिए, इस दिन हमें मोहब्बत के पैगाम को आम करना है। इस दिन हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और बहुत ही ख़ास बात, इस ख़ास दिन हमें जो गिले शिकवे हमारे दिल में होते हैं दूसरों के लिए, उन्हें ख़त्म करके हर किसी को गले लगाना है। क्या है ईद का दिन? इसका पैगाम क्या है? ईद किस तरह से मनाएं? और बहुत ही ख़ास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हमारी जो ख़वातीन हैं जिन पे घर की सारी ज़िम्मेदारी होती है, वो ईद का ये ख़ास दिन कैसे गुजारे, कैसे घर के सारे काम करें, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी को अंजाम दें। इन्हीं सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए स्टूडियो में आज हमारा एक ख़ास पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब एक जाना माना चेहरा है, मारूफ दानिश्वर हैं और इस्लामी मामलात पर जिनकी बहुत ही गहराई से पकड़ है। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं प्रोफेसर इक़्तिदार मोहम्मद ख़ान साहब, जो कि इस्लामिक स्टडीज़ जामे मिलिया के हेड हैं। हमारे साथ तीसरी मेहमान जो हमारी हैं डॉक्टर नदीम सहर अमरीन साहिबा। आप तीनों मेहमानों का इस प्रोग्राम में तहे दिल से मैं खैर मक़दम करता हूँ। प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, आप मारूफ दानिश्वर हैं, आपकी इस्लामी मामलात पर बहुत ही गहराई से पकड़ है। यहाँ ईद की बात हो रही है, ईद उल फितर का दिन है। ईद का क्या पैगाम है और ईद को ईद क्यों कहा जाता है? ईद उल फितर का मतलब जो है, फितर का जो मकसद है वो क्या है? वो मतलब है खोलना जी। तो ये ईद जो है वो बुनियादी तौर पे रमज़ान का मुबारक महीना मिलने का शुक्राना अदा करना है जी। रमज़ान के इस मुबारक महीने की खूबी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में एक महीने के जो रोज़े फ़र्ज़ किए वो बहुत दिलचस्प अंदाज से पेश किए। बिल्कुल सही फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि तुम पर एक महीने रमज़ान के एक महीने के रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए जिस तरह से कि पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए जी गए जी थे। जी। और ईद जो है वो उसका शुक्राना अदा करते हैं। अब एक महीने तक हमने रोज़े रखे जी 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 रमज़ान का चांद देख के रखे और ईद का चांद देख के ख़त्म किए। जी। लेकिन अब ईद के दिन अगर दुनिया हम चाहे हम पे कितना ही जोश क्यों ना हो जी और कितना ही हमें ख्वाहिश क्यों ना हो जी, लेकिन हम रोज़ा नहीं रखेंगे। प्रोफेसर इक़्तिदार साहब से यहाँ पर बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ईद का जो सच्ची खुशी है ईद की, वो क्या है? ईद तो अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए दी है कि उस दिन हम खुशी मनाएं, और वो खुशी इस बात की कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया था रोज़े रखने का, जो पिछली तमाम कौमों के लिए भी था, वो पूरी तरह से उसका हक़ हमने अदा किया। न सिर्फ रोज़े रखे बल्कि रोज़े में जो और तमाम हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें थीं, जो रोज़े का असल हक़ था कि हम तमाम बुराइयों से भी बचे, खाने से तो बचे दिन में, लेकिन बुराइयों से भी बचे। हमने अपने आप को बेहतर तरीक़े से अल्लाह की हुज़ूरी में दिया। इन सब के सिलसिले में जो हमें 30 दिन के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम के तौर पर जो दिन दिया गया वो ईद का दिया गया। तो उसकी जो खुशी है वो एक तरह से हमारा इनाम है, यकीनन वो एक तरह से अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है हमारे लिए। मैं डॉक्टर नदीम साहिबा के पास जाना चाहूँगा। एक ख़ातून होते हुए आपसे पूछना चाहूँगा कि ख़ातून को क्या हुक्म है? क्या एक ख़ातून ईद की नमाज ईदगाह जाके पढ़ सकती है या किस तरह का अमल होना चाहिए? इस्लाम में जो अहकामात नाजिल किए गए हैं उसमें
عام طور سے مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں رکھی گئی ہے، کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے۔ جی فرض، سنت اور واجبات سب کے ساتھ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ جی تو عید کے معاملے میں بھی عید مینلی نماز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ عید کا سیلیبریشن جو ہے وہ عید الفطر کی نماز ہے، جی تو اس میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواتین کو اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی جی اور اسی طرح اور بھی روایات ملتی ہیں، اور احادیث میں بھی ذکر ہے کہ خواتین جو ہے وہ مسجد عیدگاہ جا کر عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ جی البتہ کسی کے ساتھ کوئی عذر ہے یا نہ جانا چاہے تو وہ گھر میں بھی رک سکتی ہے، لیکن مرد عیدگاہ جا کر عید کی نماز ادا کرنے کے سلسلے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے۔ پروفیسر اختر الواسع صاحب، میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔ جیسے ہم عید منا رہے ہیں ہمارے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان سب چیزوں سے ہمیں نوازا ہے جو ایک کسی بھی خوشحال انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، گھر والوں کے لیے، لیکن کہیں ہمارے گھر کے آس پاس کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس عید کے انتظامات نہیں ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے، آپ ایسے کیسے بیان کرنا چاہیں گے؟ آس پاس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ سوال یہ کہ ایک خاندان کے اندر ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، بہت اچھی بات کہی آپ نے پروفیسر صاحب، ریئلی بہت اچھی بات۔ بنیادی طور پہ جی ویری گڈ، پوری طرح سے مکلف نہ ہو، کمپیٹنٹ نہ ہو، ان کے پاس وہ ذرائع آمدنی نہ ہو جس سے کہ وہ عید کی خوشیوں میں اس طرح سے شامل ہو سکیں جیسے کہ لوگ عام طور پہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے، رمضان جو ہے وہ اسلام کا کوئی فائنینشیل ایئر تو نہیں ہے جی، لیکن کیا میں ایک طرح سے چونکہ روزے میں جو امیر سے امیر آدمی ہے جی جی وہ روزہ جب رکھتا ہے تو اس کو بھوک اور پیاس کی شدت اور تکلیف کا اندازہ ہوتا جی ہے، جی جی اسی لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالنے کو جی وہ افضل سمجھتا ہے، جی، اور لوگ نکالتے بھی ہیں زکوٰۃ، وہی زکوٰۃ نکالنے کو افضل سمجھتے ہیں، اور اسی لیے وہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دیتے ہیں جی کہ جو آپ کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ جی دوسری بات جو ہے، زکوٰۃ کے تو 8 بتائے گئے ہیں قرآن کریم کے اندر، جی لیکن جو بنیادی طور پہ ایک بات یہ ہے کہ آپ کے اقربا جو ہیں جی وہ ان کو بھی آپ کو اہمیت دینی چاہیے، جی جی اور ان کو دے سکتے ہیں آپ۔ جی رمضان کا مہینے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے جی کہ آپ کیا میں عام طور پہ بڑے مخیر تھے، جی بڑے یعنی خیر خیرات سے کام لیتے تھے، جی لیکن رمضان کے مہینے میں آپ کا جو مخیر ہونا ہے وہ باد بہاری کی طرح ہو جاتا تھا، جی جی ایک طرح سے ماشاءاللہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ جی اسی لیے صدقہ و خیرات جی جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں جی خاص طور سے اس کی اہمیت ہے، اور ان غریب لوگوں ہی کے لیے ہے جی کہ جو کہ اس قابل نہیں ہے، جی جی اسی لیے فطرہ رکھا گیا، جی صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں، جی جی کہ آپ اب رمضان عید کی نماز پڑھنے سے پہلے بہتر ہے جی اگر ان لوگوں کو دے دیں جو کہ اپنی اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ جی خود سے چیزوں کا انتظام کر سکیں جی اور آپ کی خوشیوں میں برابر کے شریک ہو سکیں، جی اس لیے اگر آپ پہلے دے دیں تو بہتر ہے۔ صدقہ فطرہ خیر خیرات میں آدمی کو کیا میں وہ ہونا چاہیے۔ جی جی پروفیسر اقتدار صاحب، یہاں پر فطرے کی بات ہو رہی ہے، پروفیسر اختر الواسع صاحب نے فطرے کا ذکر کیا یہاں پر۔ میں فطرے کے بارے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کس طرح سے فطرہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ایک مومن کے لیے فطرہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے بارے میں آپ اپنے لفظوں میں بتائیے گا۔ دیکھیے، جیسے ابھی ذکر آیا کہ فطرہ یعنی جو رمضان کے اندر روزے تو مین ہے، رمضان اسی سے پہچانا جاتا ہے، لیکن اس میں تمام دین کے جو ہمارے اوپر اور ذمہ داریاں ہیں، کام ہیں، وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو فطرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی انہی روزوں کے حوالے سے ان روزوں کو اور زیادہ پاک، اور زیادہ اچھا، اور زیادہ اس کو سپرلیٹیو ڈگری روزے کی ہو، اس کا ہم فطرہ دیتے ہیں۔ اور اس کا مقصد جیسے ابھی ذکر آیا کہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں اس خوشی میں ان لوگوں کو بھی شریک کریں جو لوگ اس کو نہیں کر سکتے، معاشی طور پر، اکنامیکلی طور پر وہ کمزور ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ جن لوگوں کی ذمہ داری اسلام نے ہمیں دی ہے، ہماری اولاد، ہمارے بیوی، ہمارے ماں باپ،
جن کی تو ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، جی، لیکن جن کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے جی، اور وہ اس حیثیت میں ہے کہ ان کو ضرورت ہے پیسے کی، جی، تو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم زکوٰۃ کے بارے میں بھی بات آئی کہ سب سے پہلے ان کو دیں، تو اسی طرح سے فطرے کے سلسلے میں بھی ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے سب سے قریب ہیں، جی، جی، جن کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ نہیں دی ہے اسلام نے، تو اس میں ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا سب ہے، سے پہلے آتا ہے، اس میں ہمارے عزیز و اقارب بھی آ سکتے ہیں، اس میں ہمارا محلے دار بھی آ سکتا ہے، دوست بھی آ سکتا ہے، دوست بھی آ سکتے ہیں، اور اس کا اور دھیان رکھنا چاہیے کہ کچھ انہی لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو آپ سے کبھی سوال بھی نہیں کر پاتے ہیں، کتنی اچھی بات کہی آپ نے، جی، انا، شرم، سیلف جی، ریسپیکٹ، جی، جی، ان میں اتنا ہوتا ہے سیلف ریسپیکٹ کہ آپ کے سامنے ہاتھ یا اپنی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے، جی، جی، اور اصل حق اسی وقت ادا ہوگا جب اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈیں جو سوال نہ کر سکتے ہوں، ان کو ہم یہ صدقہ فطر جو ہے ہمارا روزے کے حوالے سے ہم دیں۔ ڈاکٹر ندیم صاحبہ، ابھی بات چل رہی تھی فطرے کی یہاں سے، پر ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک خاتون ہیں اور عید کی تیاریوں کا خواتین جو ہمارے گھروں کی ہیں ان پر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، آپ کس طرح سے عید کی تیاریوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہیں گے؟ کس طرح سے عید کی تیاریاں ہونی چاہیے اور اس میں کچھ عبادات کا بھی مطلب وقت ضرور نکالنا چاہیے؟ عید چونکہ مسلمانوں کا دو ہی تہوار ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اس کو منانے کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی پابندی کی حیثیت سے ظاہر ہے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ اب رمضان کے فوراً بعد عید ہوتی ہے تو زیادہ تر خواتین کی توجہ اسی بات پر ہوتی ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے عید کی تیاریوں کو نپٹا لیا جائے تاکہ رمضان کی خیر و برکت سے محرومی کا سبب کہیں عید کی شاپنگ نہ بن جائے۔ تو عام طور سے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ عید کی تیاریوں میں خواتین اتنی نہ الجھ جائیں کہ انہیں رمضان کی برکت اور اس کی رحمت سے محروم ہونا پڑے، جو پورے مہینے عبادات کر کے حاصل ہوئی ہے اس سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عید خواتین کی ایک اضافی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت، ایک خاص پہلو ہوتا ہے خاتون کا، تو اپنے گھر کے بچوں میں عید کا شعور پیدا کریں۔ بچوں کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کسی بھی خاتون، محض اچھے کپڑے پہن لینا اور یا اپنے دوستوں کے ہاں جا کر سیویاں کھا لینا، یہ عید نہیں ہے۔ یہ عید نہیں ہے۔ عید کا پیغام کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے سلسلے میں اللہ کے احکامات کیا ہیں اور سماجی پہلو کیا ہے۔ بچوں کے اندر یہ احساس، یہ شعور بچپن سے ہونا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلامی تہوار کا مقصد اور اس کا پیغام کیا ہے، عید کا پیغام کیا ہے۔ اور ایک اور بات خاص طور سے عید کی تیاریوں میں عورتوں کی، چونکہ تیاریوں میں خاص کردار خواتین کا ہی ہوتا ہے، تو کہ ان کے تیاری اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی ان کی حیثیت ہے۔ اس سلسلے میں کمپٹیشن وغیرہ کا طریقہ اختیار کرنا بالکل غلط ہے کہ آپ اپنی تیاریوں میں اتنا زیادہ اسراف کر لیں کہ اپنے گھر کے مردوں پر یا اپنے سرپرستوں پر بے جا برڈن ڈالیں ان پر، یا ان سے اضافی رقم کا مطالبہ کریں کہ عید کی تیاریوں میں کی مشغولیات میں اس کے خرچ میں ضرورت سے زیادہ رقم خرچ کر دیں، جو کہ مردوں کے لیے یا ہمارے شوہروں یا ہمارے والدوں کے لیے، والد کے لیے بوجھ کا سبب بنے۔ اس سے بچنا چاہیے، ایسا کچھ نہ کریں جس سے ہمارے گھر والوں پر زور پڑے۔ جتنی حیثیت ہے اسی حیثیت کے بہت ساری اندر باتیں بتائیں، اس میں ایک چیز اور ایڈ کیجیے گا پلیز۔ جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں، کیا عید کے دن ان کے لیے کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے کچھ؟ عید کے دن ظاہر ہے عید ایک ایسا تہوار ہے جس نے ابھی اس سے پہلے رمضان ختم ہوا ہے اور اب عید اسی کے عوض میں خوشی منانے کا دن ہے۔ تو خوشی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خوشی میں اتنا مصروف ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چاند رات میں عبادات کے احکامات ہیں، سنت ہے کہ آپ نے ابھی رمضان کو الوداع کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اتار پھینکا ہے اس کو۔ اس کے اثرات آپ کے اندر چاند رات میں بھی باقی رہنا چاہیے، اور اس کے بعد عید، چونکہ رمضان ایک ٹریننگ کا پیریڈ ہے، 11 منتھ کے لیے، 11 مہینوں کے لیے آپ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، تو عید یا چاند رات میں فوراً آپ کے اوپر وہ اثرات نہیں آ جانا چاہیے کہ ایسا لگتا ہے کوئی ایک بوجھ تھا جو اتر گیا اور اب آپ ہر چیز کے لیے آزاد ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ یہاں پر بتا رہی ہیں، اصل میں تھوڑا سا وقت کی بھی پریشانی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر ندیم صاحبہ نے بتایا کہ جو ہم نے پورے مہینے عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں یا ٹریننگ پیریڈ میں جو کچھ سیکھا ہے اسے پوری زندگی، پورے سال ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے۔ یہاں پر میں پروفیسر اختر واسع صاحب کے پاس آنا چاہوں گا۔ عید کے دن ایک مومن کے لیے کوئی خاص عبادت کا ذکر ہے؟ کیونکہ ہم عیدگاہ جاتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان بھی جاتے ہیں، وہاں پر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں،
تو گھر آنے کے بعد کوئی خاص عبادت، کیونکہ زیادہ تر لوگ الگ الگ طرح سے عمل کرتے ہیں، کوئی کسی سے ملنے جاتا ہے یا گھر پہ سو بھی جاتے ہیں، ایک ایکسپرٹ کے نظریے سے؟ نہیں ایسا ہے کہ دیکھیں عید کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں جی جی، اور اس کے بعد عید کے دوگانہ ادا کرتے ہیں 6 تکبیروں کے ساتھ. جی جی، یہ خاص کیا میں اس کا اہتمام ہے. جی جی، اس کے بعد جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ہیں وہ روٹین کی نمازیں ہیں جو روزانہ کے آپ کے معاملات روزمرہ میں شامل ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بات جو کہ بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ چاند رات کے بعد، رمضان کی ختم ہونے کے بعد، جی عید کی چاند رات جسے کہتے ہیں، اس کے بعد یہ خیال کرنا کہ جو ابھی کیا میں ہماری عزیزہ کہہ رہی تھیں کہ اب ہم ہر چیز سے آزاد ہو گئے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا ہے، بلکہ بنیادی طور پہ جیسا کہ کہا گیا رمضان کا مہینہ ایک طرح سے مہینہ تھا تربیت کا مہینہ، نہیں ایک مہینہ تھا جسے کہتے ہیں، دیکھیے آپ مشین خرید کے لاتے ہیں کوئی دنیا کی تو اس کا ایک سروس پیریڈ ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ ہر انسان کی زندگی میں ایک سروس پیریڈ ہے. جب آپ کم کھاتے ہیں، کم پیتے ہیں، کم سوتے ہیں، دنیا کی ہر کیا میں بری بات سے اپنے کو بچاتے ہیں، بالکل یقیناً، تو برا دیکھنے سے، برا سننے سے، برا بولنے سے، برا چلنے سے، برا کیا میں ہاتھ پاؤں ہلانے سے احتیاط کرتے ہیں، تو بنیادی طور پہ آپ ایک طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے خلاف کریں. تو ایک طرح سے رمضان کے مہینے میں جو معمولات ہیں ان کو اپنی زندگی کے روزمرہ میں شامل کرنا چاہیے. اور عبادات کا جہاں تک تعلق ہے، یاد رکھیے سب سے پہلے جو پرسش ہوگی وہ نماز کی ہوگی. کیا بات ہے، بہت کا خیال رکھیے یقیناً. اور نماز جو ہے وہ معاف کیجیے گا، صرف خدا کی بزرگی اور برتری کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر بھی انکسار پیدا کرتی ہے، آپ کے اندر تحمل پیدا کرتی ہے، صبر پیدا کرتی ہے، تبتل پیدا کرتی ہے. تو ایک طرح سے تمام جو کیفیات ہیں کیا میں نماز کے ذریعے وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرنا چاہیے. بہت بہتر. پروفیسر اقتدار صاحب، یہاں پر آپ یہ بتائیے کہ ہماری عید جب ہوتی ہے، آج عید کا دن ہے، تو عید میں ہم عید منا رہے ہیں، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے جو دوسرے مذاہب کے ہمارے ہم وطن لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں یا ہمارے آس پاس رہتے ہیں، یہاں پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہم انہیں عید کے لیے کس طرح سے اپنے گھر پہ بلائیں؟ انہیں جو بھی ہے آپ اپنے کیسے بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، عید کا جو معاملہ ہے، میں نے جیسے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت دی ہے، ایک تہوار کے طور پہ ہم اسے مناتے ہیں، ایک مذہبی فنکشن کے طور پر اسے مناتے ہیں. اور ابھی جیسے پہلے پروفیسر عبداللہ صاحب نے ایک حوالہ دیا سورہ فاتحہ کا، الحمدللہ رب العالمین، تو جب عالمین کا لفظ آ گیا، مسلمین کا نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے اس نعمت سے ہم دوسروں کو بھی بہراور کریں. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، جس طرح سے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو کتاب الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اس کی جو خوبیاں اور جو اس کے اندر جو ہمیں طریقے بتائے گئے، وہ بھی ہمیں اپنے ہم وطنوں کو جو اس مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، جو اس کتاب سے واقف، ان تک وہ تعلیم پہنچائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کی پچھلی تمام امتوں پہ فوقیت یہی ہے کہ اس میں ہر امت کے فرد کو خود نبوت کی ذمہ داری دی گئی، جو رسول اللہ نے تعلیم دی اس کو آگے بڑھانا قیامت تک. تو اسی طرح سے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے عید جو ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، ہمیں اللہ کے ہر بندے تک اس تحفے کو پہنچانا چاہیے. اور خاص طور پہ ہمیں، مجھے لگتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پر تو ہمیں اس کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ جو ہمارے ہم وطن، ہمارے ساتھی دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں جب ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، تو غلط فہمیوں کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتے ہیں. تو اگر ہم ایسے موقع پر اپنے ہم وطن، ہمارے جو یونیورسٹی میں، ہمارے آفس میں، ہماری کالونی میں، ہمارے دفتروں میں جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی اپنی اس خوشیوں میں شریک کریں، انہیں اپنے گھر بنائیں، کھانے پر ان کو شریک کریں اپنے فنکشن میں عید کے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزوں سے تو وہ واقف بھی ہوں گے اور بہت ساری جو غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ عید میں غیر مسلموں کو شریک کرنا عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ، یہ میرے لیے ایک مذہبی فریضہ بھی ہے.
کیا بات. اور اس ملک کو جوڑنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کو جوڑیں عید کے بہانے سے. جی جی پروفیسر صاحب بہت خوبصورت ایک بات. منٹ میں اس میں جو اقتدار صاحب فرما جی رہے بالکل تھے بتائیے اس میں یہ عرض کروں کہ صدقۃ الفطر جو ہے جی جی اس کو آپ کیا میں غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں. اچھا اچھا جی جی اگر وہ ضرورت ہمارے ویورز کے لیے بڑے کام کی بات ہے. اگر وہ ضرورت مند جی ہے, جی اگر ان کو پریشانی ہے کوئی, اگر ان کو تکلیف ہے جی تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں صدقۃ الفطر کے اس سے. جی 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 تو یہ بہت اہم بات ہے جس کا کہ اسلام میں خاص طور سے اہتمام کیا گیا. بہت ہی خوبصورت اور اچھی بات. نہیں, میں تو سر اس میں ایک اضافہ اور کروں گا کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پڑوس میں یا ہمارے تعلق کا بہت قریبی کوئی غیر مسلم ہے اور اس کو جیسے آپ نے کہا ضرورت ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تک ہماری عید اس کریڈٹ پہ پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم صدقے فطر سے اس کی مدد نہ کر دیں, کیا بات, اس کو بھی روٹی نہ کھلا دیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں پرفیکٹنس ہماری عید کی خوشی میں وہ نہیں آ سکتی. فطر جو ہے پڑوسی کا حق جو ہے اس کو اس میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے مذہب کی, بلکہ کہا گیا ہے کہ اس طرف کے 40 مکان, ادھر کے 40 مکان, ادھر کے 40 مکان, ادھر کے 40 مکان, سب کو دیکھنا ہے, پہچاننا ہے کہ کس کا. آپ ایک بات سنیے, 160 ہو گئے یہ, جی جی 160 مکان ہو گئے, جی جی یعنی ایک فرد کے اوپر 160 گھروں کی ذمہ داری آ گئی اگر ضرورت ہے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگا. سبھی لوگ دیکھیں اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بنیادی طور پہ حسن سلوک سے, حسن سلوک اس کی بہت اہمیت ہے اسلام میں. جی 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 ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی کمی ہے, آپ تھوڑا سا اس میں بتائیے گا مجھے کہ جیسے عید کا دن ہے یا چاند رات کا دن ہے, بہت ساری ہماری خواتین اپنی تیاریوں میں دوسری طرح سے لگ جاتی ہیں, کپڑے بنواتی ہیں, یا اور بہت سارے تہوار کا دن ہے, ہونا بھی چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی منع ہے. تو آپ بتائیے اس کو کیسے اس کا مینیج کر کے چلیں دونوں چیزیں, عید بھی بنے اور جو اور ذمہ داریاں ہیں جو اسلام کی روشنی میں ہیں اس پہ بھی عمل ہو, کیسے اس کے بارے میں بیان کریں گے آپ؟ اندرون خانہ یعنی گھر کی اندرونی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے گھر کے ساری ذمہ داریاں, تیاریاں, عید کے پکوان سب کو تیار کرنا, ان سب چیزوں کی ذمہ داری خواتین پر عام طور سے ہوتی ہے. لیکن ساتھ ہی انہیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ دنیا داری ان پر اتنا نہ حاوی ہو جائے کہ وہ خدا اور اس کی تعلیمات کو بھول جائیں. جو بنیادی چیزیں ہیں, نماز ادا کرنا یا چاند رات سے پہلے مطلب چاند رات میں عبادت کرنا یا نوافل کا اہتمام کر لینا, یا عشاء بعض دفعہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ رات کے وقت صبح کی تیاریوں میں اتنا مشغول ہو گئے کہ عشاء کی فرض نمازیں چھوڑ دی. تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور خاص طور سے ایک چیز اور دیکھنے کو ملتی ہے عام طور سے کہ بلا وجہ بازار میں جا کر چکر لگانا خواتین کا, اور چونکہ چاند رات کے دن محض رونقیں دیکھنے جانا یا وہاں جا کر لطف اندوز ہونا, یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے. اگر اسلام جو ہے وہ اجازت دیتا ہے عورتوں کو اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی, تو غیر ضروری خواہشات اور غیر ضروری چیزوں سے اور اختلاط سے پرہیز کی بھی دعوت دیتا ہے. تو اس چیز کو خاص طور سے دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی بلا شبہ کہ عید جو ہے وہ ایک اسلامی فریضہ ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. تو اسلامی فریضے کو ادا کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کا خیال رکھنا اور اس میں غیر ضروری چیزوں میں حد سے زیادہ تجاوز کرنا, یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں. پروفیسر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, اس میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک راستہ سے جائیں, دوسرے راستے سے آئیں, یا صحیح وقت کا کیسے استعمال کریں جب گھر سے عیدگاہ کی طرف جائیں؟ ایسا ہے کہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے جانا چاہیے, بہت اچھی بات, اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے واپس آنا چاہیے. جی 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 ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کو آج کا دن اللہ کی کبریائی کے اعتراف کا دن بھی ہے, اور ساتھ میں اس کے مخلوق کی خدمت کا دن بھی ہے, یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اس لیے ایک راستے سے آئیے, دوسرے راستے سے جائیے, تاکہ بھیڑ بھاڑ ایسی نہ ہو جائے کہ اگر ایک ہی راستہ رکھ دیا جائے اور اسی سے لوگ آئیں جائیں تو معلوم یہ ہوا کہ اتنا ازدحام ہو جائے گا کہ اس کے نتیجے میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا خیال رکھنا. پروفیسر اقتدار صاحب, یہاں پر میں صرف آپ سے ایک یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مومن کس طرح سے اپنے گھر کی ان ذمہ داریوں کا خیال رکھے جو ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں, اس کے علاوہ اس کے جو قریبی ہیں, جو اس کے قریبی ہیں, بچے ہیں یا
خواتین ہیں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، وقت بالکل لاسٹ میں پہنچ چکا ہے۔ دیکھیے سیدھی سی بات ہے کہ دو چیزیں ہیں اسلام کے حوالے سے بات کی جائے، ایک آپ کا اور آپ کے اللہ کا رشتہ اور اس سے متعلق تعلیمات۔ جی جی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ صرف آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان کی ہیں۔ جی جی دوسرا پہلو ہے آپ اور آپ کے بعد جو دوسری اللہ کی مخلوق ہے اس سے متعلق۔ اب اس کو آپ کر سکتے ہیں جانوروں سے متعلق، انسانوں سے متعلق، پیڑ پودوں سے متعلق کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جی تو آپ کے اولاد ہوں، آپ کے بیوی بچے ہوں، آپ کے بہن بھائی ہوں، پڑوسی ہوں، یہ سب دوسری مخلوق میں آ جاتے ہیں آپ کی ذات سے الگ۔ جی تو ایک حدیث ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے عید کی منانا ہے، وہی ہم کوشش کریں کہ اپنے متعلقین کو بھی اس کی صلاح دیں۔ ہمارے پروگرام کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری خواتین کو جو ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں عید کے حوالے سے، وہ آج کا دن کیسے گزاریں؟ عید کا دن ایک مسلمانوں کے لیے ایک نعمت کا دن ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت محسوس کرتے ہوئے اسی طرح گزارنا چاہیے کہ نہ تو دنیا داری میں اتنا منہمک ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا دیں، تو اس طرح سے آپ اپنا دن گزاریں کہ حقوق اللہ ادا ہونے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کے جو پہلو ہیں عید کے، وہ کما حق ہو صحیح طریقے سے، بہتر طریقے سے ادا ہو سکیں، اور خواتین کی جو ذمہ داریاں ہیں دینی اور دنیاوی وہ بہترین طریقے سے انجام پا سکیں۔ بہت خوبصورت۔ آپ بتائیے کس طرح سے آپ پیغام دینا چاہیں گے آج پیام عید کے اس خاص پروگرام میں ہمارے؟ دیکھیے عید کا دن ہے، یقیناً خوشی کا دن ہے، اور آپ کے اس چینل کے حوالے سے ہم تمام اہل وطن کو کیا بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو اس کی مبارکباد دے سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ دن ہم تمام لوگوں کے لیے آئے، بہت اچھی بات اور آئندہ بھی آپ کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا موقع ملتا رہے، اس پر گفتگو ہوتی رہے۔ لیکن ان تمام خوشیوں میں ہمیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ سماجی ذمہ داری ہو یا مذہبی ذمہ داری، اس کو نہ بھلا دیں۔ تو جسے ہم نے کہا کہ ہم خوشی میں اتنے مگن نہ ہو جائیں جو ذمہ داریاں بھول جائیں، اور ذمہ داریاں بھی عبادت کو بھول جائیں، عبادت اور ذمہ داریوں میں بھی اتنے مگن نہ ہو جائیں کہ خوشی نہ منا سکیں، چونکہ اس دن خوشی منانا بھی یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اب ہم گوشہ نشی ہو جائیں اس دن، اپنے کمرے میں خانقاہ میں بیٹھ جائیں، لوگوں سے نہ ملیں کہ ہم تو چونکہ عبادت میں مشغول ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے شریعت کی تعلیم کے لحاظ سے، چونکہ اللہ نے جو ہمیں خوشی کا دن دیا ہے اس کا بھی ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ جی اختر الواسع صاحب، یہ لاسٹ پیغام عید کے حوالے سے میں آپ سے لینا چاہوں گا، کس طرح کا پیغام ہمارے ناظرین کو آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں دو مختصر حدیثیں، ایک تو انہوں نے ابھی کیمے پیش کی تھی، اس کو بھی دہراتا ہوں، جی اور ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے ایمان والے کی کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے جی بہت خوبصورت بات۔ تو ہمیں اس پر عامل ہونا چاہیے۔ جی دوسرے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے جہاں تمہارے اعمال کی کھیتی ہوتی ہے۔ جی جی تو ہمیں اپنے عمل کی کہ ہمیں صحت کے اوپر خاصی توجہ دینی چاہیے۔ جی جی اور آخری بات جو ہے، عید کا دن ہے، جی گلے آج تو ملے ظالم، جی رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ بہت خوبصورت، آپ تینوں ایکسپرٹس نے بہت ہی اچھے سے عید کے بارے میں بتایا۔ ہمارے پروگرام پیام عید کے اس موقع پر آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بہت ساری باتیں بتائیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت ہی شکریہ۔ آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین، امید ہے آج کی ہماری یہ خاص پیشکش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ نے پیام عید کے اس پروگرام میں جو باتیں ہوئی ہیں ان کا خاص خیال رکھیں گے۔ آپ اپنی عید منائیے، خوشیاں منائیے، لیکن آپ اپنی عبادات کو نہ بھولیے، کیونکہ رمضان کے پچھلے مہینے میں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ کیا ہے، وہ ساری زندگی ہمیں اپنے زندگی میں رکھنا ہے۔ خاص طور سے نماز کا احترام کرنا ہے، خاص طور سے ان اچھی باتوں کا احترام کرنا ہے جو ہم نے اس رمضان میں کی ہیں۔ آپ اپنی عید اچھے سے منائیے، لیکن ایک بات اور خاص خیال رکھیے گا کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسے لوگ تو نہیں ہیں جن کی عید نہیں من رہی ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو آپ پہچانتے ہیں تو ان کے لیے بھی عید کا انتظام کیجئے، ان کی مدد کیجئے۔ آپ خوش رہیے، آپ اچھے سے عید منائیے، آپ کی زندگی میں ہر وہ خوشی ہو جو آپ چاہتے ہیں۔ انہی نیک خواہشات کے ساتھ اپنے دوست فرحان نجم کو فی الحال کے لیے دیجئے اجازت۔ جانے سے پہلے میری طرف سے، ڈی ڈی اردو کی طرف سے پورے ملک کو عید کی بہت مبارکباد۔ آداب۔ چنتا تو ہمیں اس بات کی ہے کہ ہمارے